बहुत शुक्रिया मॉडर्न एज पब्लिक स्कूल का दूसरा अदबी मेला है और इस मेले का जो इस वक्त थीम है, जो दिल पे गुज़रती है रक़्म करते रहेंगे। क्या खूब है, बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर मैं तमाम मेहमानों को वेलकम भी करती हूँ और ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ की जो प्रिंसिपल्स हैं मोहतरमा सुमेरा वाहिद, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने इस मॉडर्न एज पब्लिक स्कूल का जो मिशन इन्होंने रखा है, बच्चियों को उनकी स्किल्स, एटीट्यूड और नॉलेज के साथ बेहतर इन्वायरमेंट देना, उसका जो हमने यहाँ पर अमली मुजाहिरा देखा, बैंड की परफॉर्मेंस देखी, व्हाट अ स्प्लेंडेड एंड ब्यूटीफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस, बहुत खूबसूरत। और उसके बाद जो हमें यहाँ पर स्टेज पर जो परफॉर्मेंस देखने को मिली, यकीन जानिए सेरों खून बढ़ गया और इतनी खुशी हुई कि इस खुशी को मुझे लगता है कि अल्फाजों में परोया नहीं जा सकता। यहाँ पर तारुफ हो चुका है, तारुफ मैं ख़ुद भी चाह रही थी कि तारुफ करवाऊँ। तारुफ बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम लोगों ने जब सुना बहार आई और यहाँ पर जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए और वो बहार जो सुमेरा वाहिद साहिबा ने भी यहाँ पर हमने देखा है, और उसके अलावा वो बहार जो कि हमारे सामने मौजूद है, टीना सानी, जिनका कोई सानी नहीं, गायकी में, शख्सियत में और अपनी तर्ज में यकता हैं, आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा, जिनको बरे-ज़हीर पाको हिंद में उनके फ़न की वजह से बेहद सराहा गया। और आप यकीन जानिए कि हमारी तो आज ये खुश नसीबी हुई ही है कि हम आज टीना सानी के साथ मुकालमा रखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चियों, स्टूडेंट्स, आप सबकी बहुत बड़ी इस वक्त खुशकिस्मती है, खुश नसीबी है कि आप टीना सानी के अहद में जी रही हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उनके साथ ही तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर हुमैरा इशफाक। डॉक्टर हुमैरा इशफाक एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। इनका ज़्यादातर काम ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से है। इन्होंने अफसाना लिखा हो, नावल लिखा हो, जो भी इन्होंने तहकीक और फ़न का काम किया वो सब इन्होंने ख़वातीन के हवाले से लिखा है। कतबों के दरमियान गैरत पे नाम पर कत्ल होने वाली औरतों पे मिसोज़म जो इनका नावल है, 1000 साल बलोच शायरा राबिया ख्वारिज़मी की वो एक दास्तान है जिसको राबिया खुजदारी भी कहा जाता है, एक साने नावल लिखा गया है, तो इनका उसी पे काम है और इनके लिए भी भरपूर तालियां। और इनके साथ जो तशरीफ़ रखती हैं वो हैं डॉक्टर शाज़िया नासिर, जो कि काम कर रही हैं ग्रेनिच यूनिवर्सिटी लाहौर में, और उसके अलावा ये मॉडर्न एज पब्लिक स्कूल के साथ भी पंजाब और KPK में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से एज डायरेक्टर काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। बरसों पहले फहमीदा रियाज ने अपनी नज़म में एक लड़की से मुखातिब होते हुए कहा था, संग दिल रिवाजों की ये इमारत कोहना है, अपने आप पर नादिम, अपने बोझ से लर्ज़ां, जिसका ज़रा ज़रा खुद शिकस्तगी सामा, सब खमीदा दीवारें, सब झुकी हुई गुड़ियाँ, संग दिल रिवाजों के खस्ता हाल जिंदा में, एक सदाए मस्ताना, एक रक़्से रिंदाना। ये इमारत कोना टूट भी तो सकती है, ये असीर शहजादी छूट भी तो सकती है। तो मोहतरमा टीना सानी, आपकी गाई हुई गज़लों से इस इमारत कोना में कुछ दरारें तो पड़ी हैं, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि ये जो असीर शहजादी है ये कब छूटेगी। लेकिन यहाँ पे जो हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मॉडर्न एज पब्लिक स्कूल की शहजादियों की देखी, उसके बाद अब ये सवाल नहीं, अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि यहाँ की कोई स्टूडेंट जो इस हाल में मौजूद है और वो चाहती है कि वो टीना सानी की तरह गायकी में आए, तो वो जानना चाहेगी कि टीना सानी का सफ़र
कैसा रहा? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप सबका, सुमेरा और वाहिद भाई और इस स्कूल का। पहले मैं ये बता दूं, मैं कराची से आई हूँ और बहुत स्कूलों में जाना होता है, कभी उनके कोई ना कोई हवाले से, वो म्यूज़िक के हवाले से मुझे कॉम्पिटिशन्स में और इसमें तो बहुत मेरा आना जाना होता है। लेकिन मैंने ऑनेस्टली, मैं सच बता रही हूँ कि मैंने जो आज स्टेज पे परफॉर्मेंस देखी है वो मैंने पहले कहीं नहीं देखी। जो मैंने बैंड की लड़कियों की परफॉर्मेंस देखी, दैट आई हैव नेवर सीन एक्चुअली, पहले भी कभी। तो सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आपके टीचर्स की तो मेहनत है, मगर इट हैज़ टू बी जो आपकी इन्वायरमेंट है यहाँ पे, वो डेफिनेटली आप सब जो यहाँ पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, उनको डेफिनेटली एक, इसको कहते हैं कि यू ट्रस्ट देम। आपने अपने बच्चों को इन्होंने इन्वायरमेंट आपको ऐसी दी है कि आपने ट्रस्ट किया कि आपके बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो ये उनके जहन मोल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो माँ बाप को बहुत मुबारक हो कि आपने एक खूबसूरत इनोसेंट तरीके के एक्सप्रेशन को आपने इनकरेज किया। मैं हमेशा माँ बाप से ये बात शुरू होती है, और थैंक्स टू द स्कूल। और बच्चों, तुम लोग तो वैसे कमाल हो, बच्चों में कभी कमी नहीं देखी मैंने कभी कमी नहीं देखी, चाहे वो एबटाबाद के हैं, चाहे वो कराची के हैं, चाहे वो क्वेटा के हैं। बच्चे मैंने हमेशा इस उम्र के यकसा पाए हैं, फुल ऑफ एनर्जी एंड पैशन एंड दे वांट टू डू स्टफ। रास्ते हमेशा डर रोकते हैं, वो डर मैंने हमेशा बड़ों में पाया। और हमेशा मसला ये होता है कि हम बड़े ही अपने फियर्स को, अपने डर को बच्चों पे प्रोजेक्ट करते हैं। ये मत करना, फलाने हमारा ख़ानदान में कोई था, उसने ये किया था तो वो तो गिर गया, वो तो पहाड़ पे नहीं चढ़ सका, तो तुम मत करना बेटा, कुछ और करो। तो ये भी ज़ाहिर है कि माँ बाप इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन ऑनेस्टली बहुत खुशी हुई, लगा कि ये पूरा माहौल एक ख़ानदान का है, एवरीबडी इज़ वर्किंग टुगेदर, सो थैंक यू। फातिमा हसन की खूबसूरत गज़ल है, वो लिखती हैं, आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे इफ़कार में देखें, पूरी हूँ ना अधूरी हूँ, न कमतर हूँ ना बरतर, इंसान हूँ इंसान के मायार में देखें। डॉक्टर हुमैरा इशफाक, आप भी शेर व अदब से वाबस्ता हैं, 1 दर्जन से ज़ायद आपकी किताबें हैं। माशरे ने अब तक तो औरत को उसके जिस्मानी खदोखाल से अलग करके देखना नहीं सीखा। हर चंद ये कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट का इन बच्चियों की सूरत में यहाँ पे एक मुजाहरा देखा है, लेकिन हम सोसाइटी की सूरत हाल से के हवाले से जो बात करते हैं, अदब के हवाले से जो बात करते हैं, क्या औरतों ने खुद को मनवाने में कि वो फ़िक्र में, अमल में, सोच में कुछ हैं, उन्होंने कोई बाज़ाब्ता कोशिश की है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया, और मैं कॉम्प्लीमेंट मेरे वही हैं जो मैडम टीना सानी साहिबा के हैं। मॉडर्न एज के हवाले से डॉक्टर सादिया कमाल के ने जो कहा, मैं अभी कुछ अर्सा पहले तुर्की गई उर्दू डिपार्टमेंट में, तो वहाँ स्टेज पर परफॉर्मेंसेस थी, तो मेरे दिल में एक हुक सी उठी। मैंने कहा काश हम पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स भी खुशी से रक़्स में आगे हों, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के माहौल भी ऐसे ओपन हों, और हमें ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों में, बच्चियों में, जो शायद कुछ अरसा से आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तंग होते जा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म्स। तो वो आज जब मैंने देखा तो मुझे जैसे किसी दिल की ख्वाहिश कोई एकदम से पूरी हो जाए कि बच्चियाँ खुश हैं, बच्चियाँ महव रक़्स हैं, बच्चियाँ रक़्स करते हुए मुस्करा रही हैं और अपने आप में मगन हैं, अपने आप का इजहार कर रही हैं। और क्या चाहिए हमें? इस तरह खूबसूरत मुआशरे में बच्चियाँ खिलखिलाती हुई नज़र आएँ तो उससे सेहतमंद मुआशरा और कोई नहीं हो सकता जिसमें औरत ख़ुद को महफूज महसूस करे,
خوش محسوس کرے اور اپنی خوشی پر محو رقص ہو. تو مجھے ڈاکٹر سعدیہ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ہم میر و غالب کی شاعری سے لے کر اور ہم مثنویوں تک ہر ایک میں عورت اپنے جسم کے خد و خال اور اپنے نین و نقش کی وجہ سے صرف اس کو تراشا گیا. اور اگر اس پیکر کو اکٹھا کریں تو میں ایک واقعہ چھوٹا سا اگر اجازت دیں دہرا دوں کہ ایک بار میں ایک کالج میں پڑھا رہی تھی تو میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے کلاسیکل غزل کے محبوب پر بات کی. تو میں نے کہا جی اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس کی چال جو ہے وہ ایک ہرنی جیسی ہے اور اس کی جو قد ہے اس کا سرو جیسا ہے اور دس اینڈ دیٹ جیسے کہ کلاسیکل شاعری میں ہوتا ہے. اور جدید شاعری میں عورت نے چلنا سیکھا اور مطلب میں نے بڑی لمبی تقریر کی جیسے ہم لیکچررز کو عادت ہوتی ہے. لیکن جب مجھے لگا کہ ایک طالبہ جو ہے وہ زیادہ میری بات غور سے نہیں سن رہی تو میں نے جان بوجھ کر آخری بینچ پر بیٹھی ہوئی بچی سے کہا, میں نے کہا بیٹا آپ بتائیں میں کیا کہہ رہی ہوں, صرف کلاس کا ماحول جگانے کے لیے. اس نے کہا میم یو ہیو سیڈ محبوب از جسٹ لائک این اینیمل. تو یعنی یہ ہماری شاعری کا جدید جب ہم مکالمہ کرتے ہیں تو اس میں کہیں ہرن ہے کہیں مور ہے, ایک نہیں ہے تو انسان نہیں ہے, ایک نہیں ہے تو ایک خوبصورت عورت جو ذہن رکھتی ہو, جو سوچ رکھتی ہو, جو فکر رکھتی ہو, جو معاشرے میں فعال ہو, وہ ایک تخت پر بیٹھی ہوئی عورت نہ ہو, وہ چلنا جانتی ہو, وہ معاشرے میں سیاست میں تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا جانتی ہو. اور اس کی بے تحاشا مثالیں ہمارے ادب میں موجود ہیں. ابھی ڈاکٹر سعدیہ نے ایک مثال دی میرے ناول کی میر سوزم کی. میر سوزم 1000 سال پہلے بلوچستان کے دور پار خوزدار کی ریاست میں پیدا ہونے والی ایک شہزادی جو رودکی کی ہم اثر شاعرہ ہے اور رومی نے ان کی پہروں سے استفادہ کیا ہے. اور یہ کس سرزمین پر پیدا ہو رہی ہے؟ پاکستان, دور بلوچستان اور اس سے بھی آگے خوزدار میں. اس وجہ سے اسی خوزدار کی نسبت سے اس وقت ان کا اس علاقے کو کزدار لکھا گیا ہے تذکروں میں, تو یہ کزدار ہے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت نے خود بھی اپنے آپ کو منوانے کے لیے, اپنے اظہار کے لیے کئی ہزار سال پہلے کی روایت سے موجود ہے جو اسی سرزمین پر ہے. اور وہ بھی محبوب جو ہے اسی سرزمین پر موجود ہے جس کے قصے صرف حسن کے نہیں ہیں بلکہ اس کی دلیری کے بھی ہیں, اس کی ذہانت کے بھی ہیں اور وہ تخت و تاج سنبھالنے میں بھی ہیں. تو اس لیے ہمارے معاشرے کی عورت ہر روپ میں بہت مکمل, بہت خوبصورت رہی ہے. لیکن ادب چونکہ ایک تخیلاتی دنیا بھی ہے تو اس لیے محض تفریح کی خاطر عورت کو صرف ایک پیکر تراشی کی خاطر, حسن مضمون کی خاطر ہی صحیح یوں کہہ لیجئے کہ اس کو ایک ادھورا سا اس کا نقش پیش کیا گیا ہے جو کہ قدرے بہت معمولی ہے. جیسے کوئی میری تصویر دیکھ کر میرے بارے میں سب نہیں جان سکتا, اسی طرح ایک تخیلاتی پیکر میں کوئی پوری عورت کو کیسے جان سکتا ہے. واقعی درست بات کی آپ نے. انسان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو وہ انسان کی تاریخ مرد کی تاریخ ہے, کیونکہ وہ تاریخ مرد نے لکھی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی حیثیت ثانوی ہے, دوسرے درجے کی سی ہے. اور یہ بات سب سے پہلے 20ویں صدی کے وسط میں اولین فیمنسٹ دانشور سیمون دی بوار نے اپنی کتاب دی سیکنڈ سیکس کے آغاز میں لکھی تھی کہ اگر عورتیں, لیکن اس میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورتیں اپنی تاریخ لکھیں تو وہ انٹرو کیا ہوگا, کس طرح سے وہ اپنے بارے میں لکھیں گی, کیونکہ تاریخ تو اسی طرح ہے. اور تاریخ کے ساتھ جب ہم ادب کو جوڑتے ہیں تو اس ادب کے حوالے سے ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے اپنے اگلی مہمان ڈاکٹر شازیہ ناصر سے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت اس ماڈرن ایرا میں جو پاکستانی خواتین کو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں؟ جی السلام علیکم ایوریبڈی, اسپیشلی ٹو دا اسٹوڈنٹس ہو آر سٹنگ ہیئر. السلام علیکم, آواز نہیں آئی؟ وعلیکم السلام کی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ فار گیونگ می دی اپرچونیٹی ٹو ٹاک اباؤٹ اے ٹاپک which is the evolution of literary and artistic expression in Pakistan. میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی, آپ نے بھی فہمیدہ ریاض کے کچھ شعروں سے آپ نے شروع کیا تھا. میں نے بھی کچھ شعر مجھے زیادہ یاد نہیں رہتے اس لیے میں لکھ کے لاتی ہوں. یہ میری سوچ کی انجان کنواری لڑکی, یہ میری سوچ کی انجان کنواری لڑکی, غیر کے سامنے
کچھ کہنے سے ہے گھبراتی، اپنی مبہم کی عبادت کے دوپٹے میں چھپی، سر جھکاتی کتراتی چلی جاتی۔ جہاں لڑکیوں کی شاعری، عورتوں کی آواز بہت دیر میں سنائی گئی اور ایکسیپٹ ہوئی، in the same way literature written by women has been accepted very late. آپ نے سیمین ڈیبور کی بات کی ہے، اس نے سیکنڈ سیکس کی بات کی ہے۔ women have always been the second sex, the other being، ٹھیک ہے۔ اور if we talk about the evolution of literary and artistic expression in Pakistan, so it has always been very dynamic and multifaceted process. اور وہ process which is intertwined in Pakistan's cultural, historical and socio-political development. اور اگر ویمن رائٹرس کی آپ یا آرٹسٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کو دے ہیو فیسڈ اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ایز ویل ایز مینی چیلنجز، اور ان دونوں کے ملاپ سے انہوں نے ایک they have shaped this cultural landscape for the modern era to come and سارے جو ماڈرن ہماری بچے ہیں یا لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں ان کو انہوں نے ایک طرح کا کینوس دیا۔ اس میں سب سے پہلا نا اگر ہم دیکھیں پری پارٹیشن ڈیز، عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کا بہت بڑا نام ہے جنہوں نے ان ٹاپکس کو ٹچ کیا دوز ور ٹیبو ایٹ دیٹ ٹائم ان اے پیٹریارکل اسٹرکچرل سوسائٹی، اور وہ کون سے تھے؟ جینڈر، سیکشولیٹی، کلاس اسٹرگل، ان ساروں پہ۔ پھر اگر آپ بات کرتے ہیں آفٹر پارٹیشن تو ہمارے سامنے بانو قدسیہ جیسا نام ہے، بہت بڑا نام، فاطمہ ثریا بجیہ ہیں، ان کا بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے جی بالکل حسینہ معین صاحبہ، تو انہوں نے شروع کے اگر آپ دیکھتے ہو تو the topics have been like right after partition, if you read, the topics are related or the themes are related to domestic issues and the social issues. But if you move forward into the modern age, then we have Kamila Shamsi and there are other names as well, Bapsi Sidhwa, and they have touched upon the themes of diaspora, the themes of displacement. ان پہ بات ہوئی ہے۔ اور اب ماڈرن ایرا میں کیا ہے، اور ان سارے آرٹسٹ نے، ان سارے رائٹرز نے they have paved the way for all of us to come and paint the way we like. We are now, we have been, you are privileged, we are privileged that we are in that era جہاں پہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے ایکسپریشنز کو، اور اگر آپ ویژول آرٹس کی بات کریں، سلیمہ ہاشمی کا کتنا بڑا نام ہے، انہوں نے اپنے آرٹ کے تھرو ہیومن رائٹس کو کیا، اور فیمنسٹ اس کی رہی ہیں، وہ موومنٹ کی بہت علم بردار رہی ہیں۔ چھوٹی سی میں ایک لکھ کے لائی ہوں، I wrote a research article on the struggles of resistance, taking into account Temina Durrani's Feudal Lord, My Feudal Lord, and I've connected it with Waris Shah's Heer. تو اس میں چھوٹا سا جو قاضی اور ہیر کا مکالمہ ہے، ڈاکٹر ندیم ملک has translated that. He's a professor at Melbourne University. I'm going to read that and listen to it very carefully, and then you will realize that even Waris Shah, کتنے سالوں پہلے، he has created a character, a feminist character, جس نے اپنی آواز بلند کی. So please bear with me to listen. Qazi says, the heads of the daughters are ripped off when they anger their fathers. Their heads are cut and thrown in rivers, the meat fed to the dogs. Those who disobey their parents, they burn in eternal fire. When fathers become angered, they hew their daughters in pieces. They bind them head and foot, cast them into deep pit. If we condemn you,
you will be put to death at once. If evildoers are killed, God does not avenge their death. इसमें हीर क्या कहती है? To this he replied, woe to that nation that destroys its daughters. They are accursed and utterly perished from the world. Blood of the victims will bear witness. On the day of resurrection, the sinners will be accounted. If your flesh you kill, so will you eat, ordained God. I bow my head to your judgment in all matters, but ask me not to give up Ranjha. For the sake of my happiness, give me in marriage to Ranjha. To give advice is easy, but to pursue the path of love, so very difficult. I think this has very clearly made us, it's very clear that in history, औरत का मुकाम हमेशा से रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई कम दी गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता सुनाई दी जा रही है. Thank you so much. बहुत खूब डॉक्टर शाज़िया नासिर. वाकई अब औरत की आवाज़ हम देखें तो अब उस तरह से ये नहीं है. अगर हम 2 दहाई या 4 दहाई पहले जाते हैं, हर चंद ये कि वहाँ पे भी हमें एम्पावर्ड ख़वातीन मिलती हैं, बाहिम्मत, बाजुरत, जिनको हम रोल मॉडल भी कह सकते हैं. और एक रोल मॉडल हमारे सामने है टीना सानी. और ये स्टूडेंट्स ज़रूर जानना चाहेंगे, इन स्टूडेंट्स में ना सिर्फ ये कि बच्चियां हैं हमारी मुस्तकबिल की, जो बेटियां हैं ये माएँ हैं मुस्तकबिल की, तो ये ज़रूर जानना चाहेंगी कि टीना सानी ने इंस्पायरेशन कैसे ली, किस से ली. इतनी गहरी बात इन्होंने की. और इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैंने कहाँ से ये सफ़र शुरू किया, आपने कहा कि औरतों ने, मर्दों ने ज़्यादा हिस्ट्री लिखी, जिसको हम लोग हिस स्टोरी कहते हैं. तो हम इंतज़ार कर रहे हैं हर स्टोरी का भी, शायद आप में से कोई लिखे. लेकिन एक बहुत ही हमारी दोस्त भी हैं और राइटर हैं आयशा जलाल, उनकी बात मैं अभी कर रही थी. वो कहती हैं कि पाकिस्तान में लोग लिखते कम हैं, हिस्टोरिकल नैरेटिव बहुत कम होता है और ख़वातीन का बिल्कुल नहीं है. ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रिसर्च आगे जाके बच्चे करना चाहते हैं तो उनको कोई मटेरियल नहीं मिलता सवाए इसके कि कोई हब्बा खातून होंगी या कोई बलूचिस्तान से या कोई हीर होंगी. क्या हम रिग्रेस किए, क्या हम पीछे हट गए? मेरी अगर आप जर्नी देखेंगे तो वो बहुत फीकी है इन चीज़ों के आगे. सच्ची बात है कि मुझे इतना ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ा अपने इस काम में. और मैं ये समझती हूँ ये जो एक नया फेमिनिस्ट एक दिमाग में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैं 70s की जनरेशन हूँ और अपने आप को मैं बाकायदा कहती हूँ कि आई एम अ हिप्पी, क्योंकि मेरे दौर में ये सारी मूवमेंट्स शुरू हुई थी जो फेमिनिज़म की भी थी. यहाँ मुझे समझ नहीं आई कि हमने लड़ना कब शुरू किया, क्योंकि मेरे नज़र में a man is as superior as a woman. तो ये मुकाबला कब हुआ? ये why did I have to wear pants, for instance? Because as a woman, I'm as strong in my femininity, which is so different and so beautiful. And अच्छा, अब मेरा आगाज़ मैं समझती हूँ उन सारे लोगों से हुआ जो मेरे ख़ानदान में मर्द हजरात थे. My father, who encouraged music, who loved classical music, जिन्होंने मुझे encourage किया कि तुम why don't you learn it? जहन में कभी ये नहीं था कि मैंने टेलीविज़न पे गाना है. तो यहाँ जितने भी माँ बाप हैं, मेरी तो कहानी यही चलती रहेगी. ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी एक मैसेज ज़रूर है. यहाँ जितने भी माँ बाप हैं और जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं, उनसे मेरी एक अपील है. मैं बहुत स्कूलों में जाती हूँ, जब मैं किसी अच्छी आवाज़ को सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ बेटा आप गाना सीखें.
تو وہ فوراً کہتے نہیں ہم نے ٹیلی ویژن پہ نہیں آنا. تو میں نے کہا آپ کو میں نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آئیں. یہ کب ہوا کہ آپ پینٹنگ, شاعری, لکھاری یا گانا اس لیے کریں کہ کیونکہ اب آپ کو اس کو پبلش کرنا ہے. دیز آر آل یور پرسنل ایکسپریشنز. میں نے 3-4 سال تو ویسے ریاض اور خود ہی ہم لوگ گھر میں کرتے تھے. یہ تو ٹیلی ویژن پہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اٹ واز جسٹ اے چانس. ایویں ہی میں چلی گئی تھی. وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا ایویں, میں ایکچولی اس طرح چلی گئی تھی کہ اس سے کیا ہونا, چلو لیٹس ایکسپیرینس دس. وہ ایسا ہوا کہ وہ گانا بہت مشہور ہو گیا اور اس نے مجھے ایک پرسنل کویسٹ پہ ڈالا کہ کیا میں ایم آئی اونلی ون سانگ ونڈر, یا کیا میں ایکچولی دوسرا گانا بھی اچھا گا سکتی ہوں. تو یہ کہانیاں تو ہماری چلتی رہیں گی. لڑکیوں سے گزارش ہے, لڑکوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور زندگی میں کوئی 3-4 چیزیں ایسی ضرور کریں جس سے پیسہ نہیں کمانا ہے. ہمارے ہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ چیز پروجیکٹ کی جا رہی ہے کہ کسی ایسی چیز پہ ٹائم نہیں لگانا جس سے پیسہ نہ کمانا ہو. یہ آپ کی نشو و نما کے لیے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت نگیٹو ہے کیونکہ آپ کی پرسنالٹی کا بہت بڑا حصہ آپ کا ایکسپریشن ہے. آپ میں اتنی دفعہ آئی لو رائٹنگ, مجھے بہت شوق ہے لکھنے کا, لیکن پبلش کرنے کا نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس ورتھ اٹ. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ شاعری نہیں کرتی. میں نے کہا کبھی کبھی کرتی ہوں بٹ آئی ریپ اٹ اپ. میں نے کتنے کاغذ لکھے, میری بھڑاس نکل گئی, میں نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا. بٹ ایٹ لیسٹ آئی واز ایبل ٹو ایکسپریس. پلیز گرلز اینڈ بوائز ایکسپریس یور سیلف. پھاڑ دو ان کاغذوں کو, اٹ ڈزنٹ میٹر, دا ورلڈ ڈزنٹ نیڈ ٹو نو, بٹ برنگ اٹ آؤٹ. دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نا آف پیپل لائک سوکریٹیز اینڈ ایرسٹوٹل اور ہمارے جو بڑے بڑے جتنے بھی یہاں سائنسدان گزرے ہیں اسلامی دنیا میں, وہ سارے کوئی 8-10 ڈسپلنس کر رہے ہوتے تھے. فزکس بھی کر رہا ہے تو وہ اسٹرالوجی بھی کر رہا ہے اور وہ اسٹرانومی بھی کر رہا ہے. یہ 40s کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ڈرامہ شروع ہوا تھا. میں جب 16-17 سال کی تھی تو ہمارے گھر میں بڑے آرام سے ہمارے گھروں میں ہی کپڑے سلتے تھے اور ہم نے دیکھا بھی یہی تھا جو میری عمر کے یہاں لوگ ہیں اس سے. بٹ آئی لو اسٹچنگ, مجھے نہیں پتا, اینڈ آئی ایم جسٹ فالوئنگ مائی ہارٹ. تو کسی نے کہا کہ واٹ اباؤٹ میوزک, تو میں نے کہا کر دی نا. اگر کچھ اور ہوگا کہنے کو تو میں کہوں گی. میں نے فیض صاحب کی شاعری سے محبت کی, میں نے اقبال کی شاعری سے محبت کی جتنی کہ مجھے وہ سمجھ میں آئے. مجھے رومی سے بہت عشق ہے جتنا کہ وہ مجھے سمجھ میں آئے. ان میں سے کوئی بھی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایوری بڈی فلی, بٹ جہاں جہاں مجھے اپنی ذات کو بھرنا تھا میں نے ان لوگوں سے لیا. مجھے اقبال بہت پسند ہے, پوچھے کیوں. میں نے دیکھا کہ ہی واز آلویز ان اے اسٹیٹ آف کنسٹرکشن. ایسا نہیں تھا اقبال کا کہ انہوں نے انت ایک بات کہہ دی. کچھ چیزوں میں انہوں نے کہا جو یونیورسل ٹروتھ تھی, بٹ ہی وڈ چینج ہز مائنڈ. ٹو آل یو چلڈرن آئی ایم سیئنگ دیر از نتھنگ رانگ in changing your opinions. Please do so. Make mistakes and make mistakes. صرف مسٹیک کر کے اڑ مت جانا, because that is how you're going to learn. میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں اپنے میوزک میں اور اس کے بعد ان سے سیکھا نا. میں بھی کل بتا رہی تھی ان لوگوں کو ایک قصہ اپنے بارے میں, آپ کو بتا رہی تھی کہ میں ایک پرفارمنس سے پہلے, ایک آرٹسٹ کس چیز سے گھبراتا ہے, گرنے سے اسٹیج پہ. ابھی بھی ہاتھ پکڑ کے اوپر آئی تھی کہ گر نہ جاؤں, بڑی امبیرسمنٹ ہمیں محسوس ہوتی. میں ایک پرفارمنس کرنے آئی اسلام آباد میں. آئی واکڈ اینڈ آئی سلپڈ اینڈ آئی فیل آن دا اسٹیج. اس کی دوسری جو میرا ریئیکشن تھا وہ پتہ کیا تھا, آئی آنیسٹ ٹو گاڈ تھاٹ اٹ واز سو فنی. مگر اس سے پہلے کہ جب یہ سب نہیں ہوا تھا اتنا خوف تھا کہ ڈر نہ جائیں, کہیں گر نہ جائیں. سو فیئر از واٹ یو پرسیو ان یور مائنڈ. سو پلیز غلطیاں کریں لیکن اڑیں مت ان غلطیوں پہ.
learn from them and please don't do them again. That's why Allah Ta'ala wisdom देते हैं ना आपको, सिखाने के लिए है ना गलतियाँ. So make your mistakes. ये जो एक दूसरे का मजाक उड़ाना, रिकॉर्ड एक दूसरे, यही कहते हो ना रिकॉर्ड लगाना एक दूसरे का, इससे पता क्या होता है, लोग जम जाते हैं. पता है सबसे दुनिया में सेफ अपने आप को कौन लोग कहते हैं कि हमें, वो जो कुछ नहीं करते. दे थिंक दे आर सेफ. ना बोलो, ना ओपिनियन दो, ना कुछ करो, जस्ट स्टे सेफ. हमारी आधी हुकूमत भी ऐसे ही चलती है ना, stay safe, don't do anything, you won't get into trouble. But is that how you want to live? Your choice. किसी को फिर आइंदा मत कहना. लेकिन लड़कियों तुम्हें मैं एक बात बताऊं कि प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट. जिसको म्यूजिक का शौक है, और लड़के भी, क्योंकि मैं आपको एक मज़े की और बात बताऊं. मुझसे किसी ने अभी रिसेंटली इस इंटरव्यू में पूछा कि जी एज अ वुमन डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म. एज अ वुमन आपके चैलेंजेस क्या थे, आपका भी सवाल ये था. आई हैड नो चैलेंजेस. ऑल आई हैड टू डू वॉज लर्न अ लॉट. मैं शायद सोसाइटी के उस हिस्से से आई थी जो एक थोड़ा, जिसको शायद आप पढ़ा लिखा तबका कह सकते हैं, तो आपका सेंस थोड़ा सा ड्राइव करता है. मैं बड़ी फॉर्मल किस्म का इंसान हूँ, मैं थोड़ा रिजर्व्ड किस्म का इंसान हूँ. मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे इस फील्ड में आके और भी ज़्यादा आई नीड टू कीप, मेरा काम गाना है. इससे ज़्यादा ना लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, ना मैं इससे ज़्यादा अपने आप को रिवील करना चाहती हूँ. दे कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट म्यूज़िक एंड नथिंग एल्स, बिकॉज वो मैं शेयर करूँगी दुनिया से. तो सो आपका बिहेवियर बड़ा काउंट करता है. और ये सिर्फ म्यूज़िक में नहीं है, चाहे आप मैकडोनल्ड में काम कर रही हैं लड़कियां, डॉलमन में कर रही हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही हैं. अ लॉट हैज़ टू डू विद हाउ मच यू वुड लाइक द अदर पर्सन टू गेट टू नो यू. दैट्स अप टू यू. सो इट्स वेरी वेरी ईजी. हम, आपका क्या ख्याल है, दुनिया में हम इस दौर से नहीं गुजरे हुए. समबडी वुड मेक अ क्रूड रिमार्क एट यू and I would just ignore it. I said, you know, so sorry for you, and move on. Don't make a career out of it. So बस मेरी गुजारिश बच्चे बच्चियों से यही है, खुदा के लिए कोई इसमें से एक्सप्रेशंस ढूंढें. ये मैथ्स, फिज़िक्स, अंग्रेज़ी, केमिस्ट्री, ये सब आपको दुनिया में वहाँ लेके जाएगी, कोई जॉब जूब मिल जाएगी आपको. But what about you? मैं बहुत सारे डिप्रेस्ड लोगों को जानती हूँ जब वो रिटायर होते हैं. दे हैव नथिंग टू डू. उन्होंने ज़िंदगी में सवाए अकाउंटिंग के कुछ किया ही नहीं. सो प्लीज़ प्लीज़ 4-5, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट एट इट. कौन कह रहा है गाना सीखें, गाना सीखें, अपने लिए करें. टीवी शीवी पे आने की वैसे भी मतलब इट्स नॉट नेसेसरी दैट somebody is asked. So ये मेरी आप बच्चों से गुजारिश है कि ये ज़रूर करें. कुछ भी लिखना चाहते हैं ना, लिखें, फाड़ फूड़ दें. अगर दिल नहीं चाहता, भड़ास निकलती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की. बट इस सारे क़िस्से में यू विल डेवलप एज अ पर्सन. और प्लीज़ 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 बहुत पढ़ें. फैज़ साहब को पढ़ें, रूमी को पढ़ें, जो भी दिल चाहता है पढ़ें, पर पढ़ें ज़रूर. जी, हम पे भी ये इदराक हुआ कि टीना सानी हम्मा जहत जो खूबियाँ, सलाहियतें हैं, उनकी मालिक हैं कि कोविड में उन्होंने अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे किया. मैं जो कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं और कुछ बच्चे ऊपर भी बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहूँगी कि बच्चों, ये बात आपकी भी हो रही है, आपके मुस्तकबिल की भी हो रही है. और ख़वातीन में हम ये कहते हैं कि एम्पावर करने में आपको मर्द बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, चाहे वो भाई है, बेटा है, शौहर है या बाप है. तो बच्चों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है. आपसे जो मैं बात, असल में आपने लड़ने और मुकाबले की जो बात की है, उसका तो डॉक्टर हुमैरा इशफाक से जवाब लूँगी कि ये लड़ाई 70s के बाद फेमिनिज़म वाली कैसे आई और किस तरह से. लेकिन जो आपने हुकूमत की बात की कि शायद जो काम नहीं करते आधी हुकूमत, हम तो कहते हैं कि शायद पूरी हुकूमत ऐसी है. इस्लामी जमहूरिया में जो एक खालिस पिदरसरी
سوچ کا حامل معاشرہ ہے. یہ سوال میرے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے فیمنسٹ کے اس ذہن میں آئے، بلکہ ہر وہ بندہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے سوچتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سوال کیا جائے، وہ ضرور آپ سے پوچھتا کہ آپ نے کلاسک گایا، آپ نے انقلابی نظمیں گائیں، تو آپ کو چیلنجز نہیں تھے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ابھی آپ کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک لفظ ہے ہمارے ہاں میراثی. میراثی میراث سے نکلا ہے، وراثت میراث، لیکن ہم نے اس میراثی کو سمجھا ہے کہ گالی ہے. اور ہمارے ہاں کہا جائے یہاں کی ایک بیٹی وہ گانا سیکھتی ہے. یہ دھرتی تو چلیں ہزارہ کی دھرتی ہے، جو کہ بہت ہی خوشگوار دھرتی ہے اور ایسی ہے جو گانے والی دھرتی ہے، بہت مثبت سوچوں کی حامل دھرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب آپ لڑکی کیا لڑکے کو بھی سکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میراثی ہے، تو ہم اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں؟ اچھا میں اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں آپ کو. ہاں. یہ ڈسکریج کیوں کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. بات یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی آرٹ، اسپیشلی میوزک، اس کا پتہ کس چیز پہ انحصار ہوتا ہے؟ آپ لوگوں پہ. میں آج کیوں بیٹھی ہوں؟ کیونکہ آپ نے چاہا. تو میرا سارا کریئر اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ whether people will like me or not. دنیا میں کوئی ایسی سائنس نہیں آئی ہے which can make somebody like you or love you. We all know that. ہم جب بچوں سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ آرٹس میں جانا چاہ رہے ہیں، وہ صرف ایک وجہ ہے، فیئر یہی ہوتا ہے کہ یہ کمائے گا کیسے. لڑکوں میں تو یہ میں نے اکراس دا بورڈ دیکھا ہے کہ ہاؤ ول دے ارن، کیونکہ اس میں کسی قسم کی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو پسند کریں گے، اور اگر پسند بھی کیا تو کتنے عرصے تک کریں گے. وی نو ٹو مینی بینڈز دیٹ ہیو ڈسبینڈیڈ. یہ ساری کہانی تو ہے. لڑکیوں کا اس میں آنا بالکل یہ کلچرل رہا ہے، کیونکہ جو بڑے مستند گھرانے تھے اس میں وہ اپنی خواتین کو نہیں گواتے تھے. اچھا اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس تھوڑی ہے. دیکھیں جنگوں میں جو مال غنیمت ہوتا تھا نا، اس میں خواتین بھی شامل ہوتی تھیں. وی آر what is unfortunately called the weaker sex. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے بایولوجیکلی ایک ماں بننے کی. You are responsible as a mother to look after an entire generation including Mr. Alexander the Great and whosoever. یہ ایک ماں کا کام ہے. But وہ نازک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازک صنف دی ہے because she is emotional. مجھ سے بڑے لوگوں نے کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ جی your religion is very strange but it requires 2 witnesses as women, you know, because why is one woman not enough. میں نے اس کو بڑا کریدا. پھر مجھے کہیں نہ کہیں ریفرنس ملا، کیونکہ جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو I found کہ یہ آدھا کوٹ کرتے ہیں اس پیسج کو، کہ جب یہ کہا گیا کہ اگر کسی کے ساتھ حساب کتاب کرو تو لکھ لیا کرو، اگر کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو جو بھی اس میں وٹنس کر لو، اور جو نہیں ہے تو اس پہ پھر 2 عورتوں کو وٹنس کر لو. اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ اگر اس میں سے ایک بھول جائے تو. یہ کوئی کوٹ نہیں کرتا، which is the most important part of this. Now as a woman، میرا بیٹا ہوگا یا باپ ہوگا یا میاں ہوگا، I am made that way biologically. میں اس سے کیوں انحراف کر رہی ہوں؟ میں اس سے کیوں ڈر رہی ہوں کہ I am the softie؟ I should celebrate that. I love being a woman. I absolutely adore it. میں ایک ماں ہوں. It's been a joy to bring up a child. جس کو میں نے یہ کہا ہے کہ تم نے اگر کبھی اپنی بیوی کو غلطی سے بھی کچھ کہا تو میں اس کی سائڈ پہ ہوں، تمہاری بات نہیں سنوں گی. That's how you want to bring up your sons as well. I think میرے دانش میں. تو یہ کہنا کہ وٹنسز ہمیں چاہیے یا ہم پہ یہ تہمت لگائی جائے، میں جانتی ہوں
کہ ایک عورت اپنے میاں کو بھی پروٹیکٹ کرے گی. وہ بنی ہے ایسی, اللہ تعالیٰ نے تبھی تو ماں کا درجہ رکھا نا اتنا زیادہ. تو وائی ایم آئی بینگ اسکیئرڈ؟ آئی ایم ناٹ دا ویک سیکس, آئی ایم دی ادر سیکس, آئی ایم دی ادر بینگ وچ نیڈس ٹو بی سیلیبریٹڈ. ہم عورتوں نے اپنے آپ کو ہی نا کہا کہ یو نو آئی ایم ایز اسٹرانگ ایز یو سو آئی ایم گوئنگ ٹو ویئر پینٹس. وائی ڈو آئی ہیو ٹو لک لائک اے مین ٹو بی اسٹرانگ؟ آدمی ایکچولی بایولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو اسٹرانگ, آنیسٹ ٹو گاڈ. اس کا ایک دیر از اے ڈفرنس. یہاں پہ کتنے بایولوجی اور کیمسٹری اور پتہ نہیں فزکس مجھے نہیں پتہ یہ کون سا. سو واٹس رانگ ود دیٹ؟ دیر از اے ڈفرنس, بٹ اٹس اے گریٹ ڈفرنس. اٹ کمپلیمنٹس ایچ ادر. تو وائی بہیو لائک دی ادر ون؟ جی چاہوں گی جیسے ٹینا ثانی نے کہا کہ فیمنزم یا فیمنسٹ موومنٹ ہم نے بہت غلط اینگل سے لینی شروع کر دی ہے. اٹ از ناٹ اے وار بٹوین اے مین اینڈ اے وومن, ناٹ ایٹ آل. فیمنزم کو پڑھے بغیر آپ کسی بھی آئی ایم پریٹی شیور کہ جو یہ عورت مارچ اور یہ سب ہوتا ہے اس میں 90% عورتوں کو فیمنسٹ تھیوری کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فیمنزم ہے کیا. اٹ از اونلی ٹو گیو ایکول رائٹس ایز فار ایز جابس آر کنسرنڈ, ایز فار ایز رسپیکٹ از کنسرنڈ, سیلریز آر کنسرنڈ. ابھی بھی اٹس ناٹ اونلی پاکستان یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز. آئی ٹیل یو وے بیک وکٹورین ایرا میں اگر آپ دیکھتے ہو انگلش رائٹرز, جارج ایلیٹ کا نام آپ لوگوں نے شاید سنا ہو, مردانہ نام ہے, لیکن وہ لکھا میری این. اس کا ایکچوئل مل آن دا فلاس از ریٹن بائی میری این. اس نے کیوں جارج ایلیٹ کا لکھا؟ بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم وہ عورتوں کو سیریس لیتے نہیں تھے کہ یہ اچھا اس کی کتاب ہے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وودرنگ ہائٹس دوسرے پین نیم سے لکھی گئی, ایملی برانٹے نے لکھی لیکن اس نے اپنے نام سے نہیں چھپوائی. سو اٹس ناٹ اونلی دیٹ دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز آر اونلی انڈر دس. ویسٹ میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کلنٹن اور ٹرمپ کا کانٹیسٹ ہوا تھا, کون جیتا تھا؟ ٹرمپ. کلنٹن کو کیوں, ہلری کلنٹن کو کیوں نہیں آنے دیا؟ وہ تو بڑے اوپن ہیں. بالکل ووٹنگ. اور آئی ٹیل یو 1930s میں جا کے امریکہ میں ووٹنگ اور یہ ویمن رائٹس آئے تھے 1930s. ہمارا تو کب سے, اسلام نے کب سے ہمیں رائٹس دیے ہوئے ہیں. سو یو نو وی ہیو ٹو ڈگ ان, وی ہیو ٹو ریڈ. ہمیں جب تک ہم ریڈنگ نہیں کریں گے نا ہمیں نہیں پتہ چلے گا. سو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ پلیز ریڈ یور لٹریچر, ریڈ ادر لٹریچر. یورپین لٹریچر پڑھیں آپ, رشین لٹریچر پڑھیں آپ, چائنیز پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا. آپ ایجپشین پڑھیں اپنے اسلامک لٹریچر کے علاوہ بھی. ڈاکٹر شازیہ, ریڈنگ کی بات آپ بالکل درست کر رہی ہیں. ہمارے ہاں المیہ اب یہ ہوا ہے کہ اگر ہم میڈیا کی دوڑ میں بھی دیکھیں تو الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب سوشل میڈیا آ گیا ہے. ہمارے بہت سارے بچے اس وقت سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں, بچیاں بھی اس طرح سے استعمال کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچیوں کے لیے سوشل میڈیا ان کے فائدے کے لیے اب تک کیا کوئی فائدہ ہوا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہیں. جو فائدہ لینا چاہ رہے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائمز واٹ ہیپنز از دیٹ ہم ایک ریٹ ریس کا حصہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے اچھا جی ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے, چلو جی ہم نے بھی یہی کرنا ہے, اس لڑکی نے یہ کیا میں نے بھی یہی کرنا ہے. حالانکہ یو کین یوز دیٹ سوشل میڈیا, یا جو یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ آپ مطلب اس کو دنیا بدل سکتے ہیں اس سے, کیونکہ ود اے سیکنڈ آپ پوری دنیا میں آپ ریوالو کر جاتے ہیں. سو آپ پازیٹیولی کیوں نہیں اس کو کر سکتے؟ آپ نے ضرور ٹک ٹاک, ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر ٹک ٹاک بنانی ہے پھر نیچے گر جانا ہے, مطلب یعنی اس کو پازیٹیولی استعمال کرنا چاہیے سوشل میڈیا کا. آپ لٹریچر, آپ پومس پڑھیں, اگر کسی کو کوئی شاعرہ ہے وہ اپنی شاعری کی کرے نا, پڑھے. کوئی افسانہ نگار ہے وہ اپنے افسانے پڑھے.
جی بالکل. میں ٹینا ثانی صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی, لیکن میں یہ ضرور اس سے ریلیٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم نے بات کی ہے فیمنزم اور اس کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے. میں صرف یہ چاہوں گی کہ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق یہاں پہ موجود ہیں, یہ ہمیں بتائیں گی کہ ادب میں جو تصویر کشی 19ویں اور 20ویں صدی میں ہوئی ہے, تو کیا 21ویں صدی میں عورت کا وہی مثالی کردار ہے جہاں ہم غالب اور میر کی دیکھتے ہیں کہ خاتون کو ایک محبوبہ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. اور تھوڑا سا آپ خود بتائیں کہ آپ کے ذاتی مشکلات کیا درپیش آئیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس آپ ذرا غور سے سنیں, اور اوپر بیٹھے ہوئے بچے بھی, کیونکہ آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کو آپ کی پرنسپل صاحبہ نے بہت گولڈن اپرچونیٹی دی ہے. آپ آج نہیں 10-15 سال بعد اس کو یاد رکھیں گے کہ کس طرح کے قیمتی لوگ تھے جو آپ کو اتنی اہم انفارمیشن دے کے گئے تھے. تو کائنڈلی آپ توجہ سے تمام بچے سنیے. جی ڈاکٹر حمیرہ. 21ویں صدی 20ویں صدی سے زیادہ آسان ہے نسبتاً. 20ویں صدی کی خواتین کے چیلنجز زیادہ تھے اور اپرچونیٹیز کم تھیں. آج کی عورت کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں اور چیلنجز کم ہیں, سوائے اس بات کے کہ اس نے وہی بات ہے کہ جب اپنے آپ سے مکالمہ آپ چھوڑ دیں گے, اپنی ذات سے مکالمہ چھوڑ دیں گے, تو آپ وہ بنیں گے جو آپ ہیں ہی نہیں, تو اس پر آپ کتنا سسٹین کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر حمیرہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, اس ہال میں موجود کافی بچے ایسے ہیں جو شاعری کرتے ہیں, جو گانا گاتے ہیں, جو ڈانس کرنا چاہتے ہیں, جو مختلف فنون میں دلچسپی رکھتے ہیں, تو یہ بتائیں ان کے لیے مواقع کیا ہیں؟ اگر آپ کہتی ہیں کہ 20ویں صدی کی جو مشکلات تھیں, ہم صرف یہ نہیں ہیں کہ ہم جینڈر کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں, صرف فیمیل نہیں, بچیوں کے ساتھ بچے بھی یہاں موجود ہیں, تو کیا ہیں مواقع, کیا ہیں مواقع؟ اگر جب ہم منفیت سے نکلیں گے نا, نفع کمانے سے, تو بہت سارے مواقع نکل آتے ہیں. اور ایک بات میں اور ضرور کہنا چاہوں گی آپ سے کہ 21ویں صدی کے ادب کو اگر آپ پڑھیں تو ادب کے پاس اتنی یعنی موضوعات کا تنوع ہے جو شاید ہمارے ہاں یکسوئی کے ساتھ لکھا نہیں جا رہا, مگر اس کے پاس زیادہ موضوعات ہیں اور اس کے پاس زیادہ پلیٹ فارم ہے. اور آج کا بچہ, آج کا طالب علم اگر ادب میں آنا چاہتا ہے تو یہ انفرادی طور پر طے کرنا مشکل ہے. اس میں ریاست کا ایک رول بنتا ہے. ریاست ایسی پالیسیاں لاگو کرتی ہے, ایسے ادارے بناتی ہیں, کوئی بھی کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ریاست کا کردار ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اگر انٹرسٹنگ ایک آپ کو بچوں میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں, کچھ میں نے کہا میں بھی دلچسپ کہہ دوں, اتنی سنجیدہ بات ہے, غور سے سن لیں. ایک چیز آپ کسی دن نیٹ پر سرچ کریں 70s کے فیشن کیا تھے, آپ نیٹ پر دیکھیں 60s میں جو اشتہار آتے ہیں وہ کس طرح کے تھے, آپ پرانے ڈراموں میں دیکھیں کہ خواتین نے کیا پہنا ہوا ہے, ان کے ڈائلاگ کتنے مضبوط ہیں. حسینہ معین کی ہیروئن کو آپ دیکھیں, وہ اتنی جاندار ہیروئن آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ آپ کو بالکل سوسائٹی کے اندر ڈاکٹر, نرس, فعال ایک کردار کے طور پر نظر آتی ہے, جو محبت بھی کرتی ہے اور پروفیشنل بھی ہے. تو محبوبہ ہونا بھی میرے نزدیک کوئی برائی نہیں ہے, لیکن مفعول بن کے رہنا, آبجیکٹ بن کے رہنا, یہ ایک برائی ہے. اس لیے آپ کا کردار سوسائٹی کے اندر فعال ہونا چاہیے. تو لیکن جو اب کا آپ ڈرامہ دیکھیں, اس میں لڑکی تھپڑ بھی کھا رہی ہے, اس میں لڑکی عجیب طرح کی سازش بھی کر رہی ہے, گھروں کو توڑنے کے لیے کہانیاں ہیں, ایک عجیب و غریب. کیا ہم یہ ہیں؟ اور اگر ہم یہ ہیں تو آپ صرف آپ میری بات پر نہ جائیے, آپ خود گوگل پر سرچ کیجئے اور پرانے ڈرامے اور پرانے ایڈز دیکھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم آزادی سے نیرو کی طرف گئے ہیں, ہم ترقی سے تنزلی کی طرف گئے ہیں. ہمارے ہاں 70s کے بعد ہم ایک گھٹن زدہ معاشرہ ہیں جس میں پہلے شادی بیاہ میں گیت گانا, رقص کرنا, ابھی خبریں سنتے ہیں آپ کے علاقوں کی, میرے علاقوں کی. میں خود ایک پسماندہ علاقے سے میرا تعلق ہے جہاں پر ذرا سی بات پر قتل ہو جانا, ذرا سی بات پر قتل کر دیا جانا, تو کوئی مذاق ہے کسی کا قتل کیا جانا؟ تو ریاست کی ذمہ داری یہاں, جو ہم کہتے ہیں نا فیمنزم سڑک پر نہیں ملتا, بات یہ نہیں ہو رہی کہ فیمنزم سڑک پر ہے یا گھر کے اندر ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک قانون ہے تو اس کے پاس انصاف ہو, اور انصاف کا لینز اتنا صاف ہو کہ اگر ایک مرد قتل ہو تو اس کی بھی سزا فوری ہو, اور اگر خدا نخواستہ مرد یا عورت کسی کا بھی قتل انسانیت کا قتل ہے. قرآن میں, حدیث میں اس کے بارے میں کتنے سخت احکامات ہیں. جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو یہ کوئی معمولی واقعات تو نہیں ہے, لیکن سن کر ایک واقعہ سننے کے بعد آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں, دوسرا واقعہ سننے کے بعد آپ کم حیرت زدہ ہوتے ہیں, تیسرا واقعہ سننے کے بعد آپ اسے ایک روٹین میٹر انفارچونیٹلی لینے لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اس لیے ہماری زوال کی داستانیں اتنی زیادہ ہیں
اور ہمارے ہاں انصاف نہ ہونا, ریاست کا بہت ایکٹیو نہ ہونا. وومن رائٹس کی میں بات نہیں کر رہی, ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہوں میں وومن رائٹس کی بات نہیں کر رہی میں, کیونکہ انسان ہم برابر ہیں. ہم مرد یا عورت ہم الگ نہیں ہیں, ہم تو جڑے ہوئے ہیں. ہم تو آدم اور حوا کی شکل میں اتارے گئے جوڑے ہیں, خدا نے ہمیں جوڑے کی شکل میں اتارا. انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں آپس میں لڑانا شروع کر دیا اور خود مزے سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تالیاں بجا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا اس پر لگ جاتا ہے, فلانا بینر دیکھیں یہ غلط ہے. مطلب ہم اصل ایشوز پر سوچ ہی نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر, ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم 3 دن مصروف ہو جاتے ہیں کہ آج جی دھرنا ہو گیا, آج فلاں, آج یہ. مطلب ہم چسکا پارٹی بن گئے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم چسکا لینا چاہتے ہیں خبروں میں. روزانہ کوئی بڑا تھرلنگ قسم کا واقعہ نہ ہو تو ہمیں لگتا ہے آج کچھ نہیں ہوا, دن پتہ نہیں کیا گیا. تو ہماری خبریں, یہ تھرل, یہ ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں. ایسے ذہنی مریض جن کو ٹارچر کی خبریں بھی ٹارچر نہیں کرتی. اس لیے یہاں پر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آرٹ کو پروموٹ کرے, لٹریچر کو پروموٹ کرے, اور آرٹ کے لیے, اس کی پروموشن کے لیے آپ کی حکومتی پالیسیاں, آپ کی تعلیمی پالیسیز کے اندر رقص کی کلاسز ہوں, آپ کی تعلیمی پالیسیز کے اندر کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں, اور ایک صحت مند ذہن آپ پیدا کرتے ہیں اگر تعلیم گاہوں میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ کی سڑکیں بھی محفوظ ہوں گی اور آپ کا معاشرہ بھی محفوظ ہوگا. اور بہت خوبصورت, بہت خوبصورت جواب آپ کا. چسکے کی بات آپ نے کی ہے اور ڈراموں میں جس طرح سے رول دکھایا جاتا ہے اس کی بات کی ہے. میں اس کا مختصر سا جواب جاننا چاہوں گی ڈاکٹر شازیہ ناصر سے کہ ابھی بات ہوئی ہے, ہم دیکھتے ہیں خواتین پارلیمنٹ میں بھی جو بیٹھی ہوئی ہیں انہیں بھی نہیں بخشا جاتا. آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کو میڈیا میں کس طرح سے ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے, کس طرح سے میمز بنائی جاتی ہیں. حتیٰ کہ آپ آج کل دیکھ لیں, آج کل کس طرح سے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی, کوئی بھی خواتین جو میں نمایاں اس وقت سیاست میں نظر آتی ہیں کسی کو بھی نہیں بخشا جاتا. تو ڈاکٹر شازیہ ناصر, کیسے یہ ریاست آگے چلے گی, کام کرے گی؟ آپ خود ان اوپینین میکر, ڈیسیژن میکر جو بیٹھے ہیں اسمبلی میں, آپ ان کو ہی نہیں بخش رہے. مختصر سا جواب چاہوں گی آپ سے. چل رہا اس کی بہت چھوٹی سی ایک اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری مائیں دے آر رسپانسبل کہ وہ اپنے بیٹوں کی پرورش کیسے کر رہی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. یہ وہی بیٹے اگر وہ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں گے کہ ایک عورت کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے, اس کی ماں کی رسپیکٹ کر رہی ہیں, اس کا باپ یا اس کی بہن کی رسپیکٹ ہو رہی ہے, تو وہ گھر سے باہر نکل کے دوسری عورت کی بھی رسپیکٹ کرے گا. اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں بلکہ یہ اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھ لیا. یہاں پہ بہت ماشاءاللہ اتنے سارے لڑکے بھی بیٹھے ہیں. ہم لڑکیوں کی تو بات کر رہے ہیں, ہم لڑکوں کی بات نہیں کی. کہ لڑکوں کو, the boys, they have to change their mindset. آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو, اور سب سے امپورٹنٹ چیز above all, number 1 is respect. No matter what. آپ کے سامنے کوئی ایسی خاتون ہے جو غلط کام کر رہی ہے, جو نہیں کام, آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. آپ نے اس کو, آپ نے جس کی, اب مجھے اندازہ ہے آپ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آج کل پارلیمنٹ میں بھی نہیں چھوڑا جا رہا, بیکاز ہمارا معاشرہ صرف عورت کے لباس سے شروع ہوتا ہے اور اس کے لباس پہ ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سو وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس. وی ہیو ٹو ایٹ لیسٹ پلیز اپنے مائنڈس کو کھولیں. اور جو ڈاکٹر حمیرہ نے بہت اچھی بات کی کہ اصل ایشوز پہ بات کریں, خدارہ ان چیزوں سے نکل آئیں. سو دا بیسک تھنگ از ٹو آل دا بوائز, پلیز اسٹارٹ رسپیکٹنگ. دیٹس اٹ. بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے. ٹینا ثانی صاحبہ جو ہے, ان سے بس ایک آخری سوال کرتے ہوئے میں چاہوں گی کہ میں اب یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان سے بھی لے سکوں. مختصر صاحب سے جواب چاہوں گی. آپ نے اپنے گائیکی کے لیے کلام فیض کو کیوں منتخب کیا؟ کیا مزاحمت کی وجہ سے, انقلابیت کی وجہ سے, یا پھر آپ کی اپنی پسند؟ اچھا, چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اسکول میں اردو ایسے پڑھی نہیں. کچھ ینگ سی عمر میں مجھے ملک سے باہر جانا پڑا اور پھر اردو میری زندگی میں نہیں آئی.
گھر میں اردو بولی جاتی تھی, جتنی بولی جاتی تھی اتنی بولی جاتی تھی. پاکستان واپس آنے کے بعد ایک تھوڑا پولیٹیکل شعور شاید تھا, شاید ایسے ماحول میں پھر میری پرورش ہوئی کہ جہاں مجھے سوال جواب کی بہت اجازت تھی. سو یو اسٹارٹ تھنکنگ. پاکستان when I came back in 75, 78 تو ہر چیز ہی بند ہوتی تھی, اسٹرائکیں, یونیورسٹیز بند, کالج بند, سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. And I couldn't understand a lot of things. I was just a very young person looking for answers. By chance میں نے گانا بھی شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد 2 سال بعد I got bored. میں نے کہا یہ بڑا کوئی سینسلیس سا کام ہے, یہ پھول پتوں کے ہی گانے میں گاتی جا رہی ہوں for 2 years. And then I said I'm done. And I went back because I used to teach as well. So I went back to teaching. I used to teach art. Then of course music did come back into my life in the way کہ کسی نے مجھے کہا کہ جی فیض صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں نے کہا اچھا, تو مجھے تو نہیں پتا وہ کیا لکھتے تھے. I really didn't know. پھر انہوں نے کہا آپ نے یہ دشت تنہائی سنا؟ میں نے کہا جی بالکل. کہ مجھ سے پہلی سی محبت سنا؟ میں نے کہا جی بالکل. ہیوج فین آف دیٹ. دیٹس فیض صاحب. آئی ڈڈنٹ نو واٹ فیض واز آل اباؤٹ. ہم تھوڑے سے اسی دور میں بھی پلے کہ جہاں یہ چیزیں ہم تک پہنچی نہیں. مجھے فیض صاحب کی نظم کے لیے کسی نے کہا کہ فیض صاحب کی پہلی ڈیتھ اینیورسری ہے, کیا آپ یہ نظم پڑھ دیں گی اور گا دیں گی؟ اور مذاقیہ یہ بھی کہا آپ اریسٹ بھی ہو سکتی ہیں. تو میں نے کہا جی لے آؤ پھر. تو پہلی نظم تھی میرے دل میرے مسافر, ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم, دیں گلی گلی صدائیں, کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائے, سرے کوئے ناشنایا ہمیں دن سے رات کرنا کبھی اس سے. اچھا یہ میری کہانی تھی. I left Pakistan when I was like 10, lost all my friends. کون خط لکھتا تھا؟ نئے دوست بنانے پڑے. جب نئے دوست بنائے پھر وہاں جنگیں شروع ہو گئیں. میں ہر جگہ ہی جہاں سے آئی ہوں وہاں جنگیں ہی ہوئی ہیں. کابل میں رہتی تھی, وہاں سے واپس آئی, ساری وہاں کے دوست گئے, سب یار گئے. 17 سال کی عمر میں پھر نئے دوست بنے. تو بڑا میں نے نا فیض صاحب کی شاعری کو اپنے ساتھ ریلیٹ کیا. That's where I clicked with فیض صاحب کہ this man speaks my language. Not my language, but he knows what I'm. میری جو نیکسٹ نظم تھی جس کے لیے میں نے ضد کر کے گائی تھی وہ تھی گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست. یہ اگر بچوں فیض صاحب کی آج نظم نکالنا, اور نظم کا عنوان ہے میرے ہمدم میرے دوست. مجھے تو اردو بھی نہیں آتی تھی اتنی, میں سمجھ گئی, تو آپ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ اور اس کے بعد مجھے فیض کی شاعری سے اس لیے عشق ہوا کیونکہ یہ میرے ہر چیز کا جواب دے رہے تھے. لیٹلی ابھی آپ نے اے پی ایس کا کس نے پڑھا تھا؟ ابھی سنبل نے پڑھا تھا, سنوبر نے پڑھا تھا. تو مجھے آج تک فیض صاحب کی چیزوں میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جیسے کہ اس کے بعد اے پی ایس اور کچھ بے نظیر کی بھی جب ان کی اساسینیشن ہوئی تو واز اے ویری سیڈ پیریڈ. میں کہ یہ نہیں کہ میں بڑی فین ہوں کسی کی بھی, آئی جسٹ تھنک اٹ واز ویری انفیئر. تو ہم اب تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ میں تھوڑی دیر خاموش ہوں اور یہاں پر ہم ہال میں اسٹوڈنٹ سے 2 سوال ہیں, اور میں آپ معزز مہمانوں سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام اسٹوڈنٹ سے یہ تالیاں ضرور بجائیں گے کیونکہ انہوں نے بڑی پیشنس سے سنا. آپ کو سن رہے تھے تو کوئی 2 سوال میں چاہوں گی کہ یہاں سے آپ کریں اور یہاں پر ہمارے مہمان شخصیات آپ کو جواب دیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. My name is Amna Amin. It was indeed a very enlightening session, very empowering lesson for all the female that are sitting over here. But I have a question from you people. Rather, I wanted to ask you some suggestions. Like there are boys sitting here as well, teenagers. The age in which their spirits are very high, as you said in the very start, that both جوش اور ولولے والی عمر ہوتی ہے ان کی. تو جنڈر ایکویلٹی ہم پروموٹ کرتے ہیں, ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ
as far as the women are concerned, in this case, to fight for themselves, I think men has a lot more to do in promoting gender equality. And what are your suggestions that these boys, these students can do who are sitting here on this side, what they can do to eliminate and challenge the toxic masculinity that is just in the culture, that is not what actually is according to Islam as well. Like I am from a family where I have been empowered a lot more than my brothers. So I want you people to at least teach them some things that they can do for their sisters, for their mothers, to challenge the toxic masculinity and to promote gender equality. Beta, I just answered your question थोड़ी देर पहले कि I address to these boys sitting here and to all the mothers to please raise their boys, raise their sons to respect women whatsoever. कोई भी कहीं भी पंजाबी है, पठान है, पश्तो है, जो भी है, उसने पैंट पहनी है, उसने स्कर्ट पहनी है, उसने शलवार कमीज़ पहनी। आपने बिल्कुल सही कहा कि डे बाय डे दिस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज़ इंक्रीजिंग इन आवर सोसाइटी. सो who are we to blame? Are only men to be blamed for that? I don't think so. You know, we are equally partner in this. एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी उधर से शुरू नहीं हो जाती है, माँ परवरिश करती है, नेचर और नर्चर दोनों. हाँ, पेयर प्रेशर होता है, बट आई टेल यू वो पेयर प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज एट द बैक ऑफ योर माइंड यू हैव दैट कि मेरे ख़ानदान में मेरे माँ बाप ने मुझे जो वैल्यूज़ सिखाई हैं, एम आई फॉलोइंग दोज वैल्यूज़. सो उसके लिए नंबर 1 पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. नंबर 2 टीचर्स की कंट्रीब्यूशन भी मैं कहती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बीइंग अ टीचर माई सेल्फ एंड आई हैव टॉट टॉडलर से लेके मैंने मेरे ख्याल है 50 साल तक के बंदों को पढ़ा लिया है. मैं एक काम अपनी क्लास में ज़रूर करती हूँ कि सब्जेक्ट से पहले या बाद में 5 मिनट के लिए मैं बातें करती हूँ, और मैं बातें वही करती हूँ जो हमारे सोशल इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो मर्दों से रिलेटेड हो, औरतों से रिलेटेड हो, हमारी दुनिया से रिलेटेड हो. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स टू स्पेंड एटलीस्ट 5 मिनट्स. ये होता है कि जब आप चीज़ों को सुनते हैं ना तो आपके जहन में बैठती हैं वो चीज़ें, एंड देन यू ट्राई टू ग्रैस्प देम. आपको हैमरिंग की ज़रूरत है, हर एक को, हम सबको एक रिविजन की ज़रूरत है. सो आई होप दैट आई हैव मेड योर पॉइंट क्लियर. एंड टू द बॉयज़ एज वेल, बॉयज़ आप लोगों की तालियां मुझे नहीं बता रही कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं. थैंक यू. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum, ma'am. I'm Kiran from Beacon House. Could Miss Tina please sing something for us? 2 lines, please. Miss Kiran, where's the question? Was that the question? Yes, of Ma'am, course. it wasn't a question, it was a request. All right. ठीक है. लेकिन एक बात करने के बाद लड़कों से मैं कहना चाह रही हूँ कि एक तो पता क्या है, आप लोग क्यों घबराते हैं, आपकी बहनें भी होंगी. ये जो टर्म है ना, हम एक दूसरे का रिकॉर्ड लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वी गॉसिप बिहाइंड, कि हम इससे बहुत डरते हैं. आपको पता है कि ह्यूमिलिएशन, पीपल आर मोर स्केर्ड ऑफ ह्यूमिलिएशन देन डेथ. Do you know that? People are more scared of humiliation than death. वो इज्जत का सवाल हो जाता है. Work on it, read on it, get over it. इतनी खस्ता ईगो नहीं होना चाहिए. You should be stronger than that. अच्छा जी, क्या सुनाऊँ मैं आपको? बाहर आई सुनाऊँ? अच्छा, जितनी आवाज़ निकलेगी, क्योंकि 3 साल से बड़ा मैंने आराम कर रही हूँ.
جن کو موسیقی سے شوق ہے. یہ ایک راگ ہے جس کو راگ درگا کہتے ہیں, جس میں 5 سر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جسٹ فار یور نالج. باہر آئی تو جیسے یک بار لوٹ آئے ہیں, پھر عدم سے وہ خواب سارے, شباب سارے جو تیرے ہونٹوں پہ مر مٹے. یہ نظم لمبی ہے تو اتنا ہی آپ کی خدمت میں ہے. جی میں چاہوں گی کہ سنیں گے, لیکن ایک بچہ بھی کوئی میل جو ہے وہ بچہ کوئی وہ بھی ایک کوئسچن ضرور کرے, ایک مختصر سا کوئسچن. 2 بچیاں کر چکی ہیں. کوئی بچہ سوال گاتا نہیں ہے, ایک بچہ گائے ایک بچی گائے, ذرا کو آوازیں بھی تو سنائیں. یہ کیا بات ہے؟ Who knows, I may come back to teach you people, train you people. If you're inspiring enough, کوئی تو ہوگا جو گاتا ہے. اب لٹھے دی چادر نہیں سنانا. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. مجھے تو لگا کہ میں سوال پوچھوں گا, لیکن آپ نے گانے کا کچھ کہہ دیا تو آئی ایم ناٹ اپ فار اٹ. سوال پوچھ لوں؟ پوچھیں چلیں. میں اس پینل سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ جینڈر ایکویلٹی ہو سکتی ہے؟ از اٹ پاسبل, از اٹ اچیویبل؟ کیونکہ دیر از بایولوجی. Yeah, we talked about it. Yes, there is biology that's obstructing all of it. And Beta, can I say one thing? Yes, please. Biology is only one part of it. Then there is emotional intelligence. Then there is intelligence which is called IQ. So you're talking about IQ, EQ, biology. So یہ نہیں ہو سکتا کہ is red equal to blue. Possible نہیں ہے نا. Exactly. So they can complement each other. جہاں آپ کم ہیں وہاں میں بہت زیادہ ہوں, جہاں میں کم ہوں وہ آپ لوگ بہت زیادہ ہیں ادھر. You know what I mean? So let's not get, but pay scale تو ایک ہونی چاہیے نا, کیونکہ میں بھی اتنی پڑھی ہوئی ہوں جتنا کہ اگلا پڑھا ہوا ہے. So why is my pay less than a man's pay? This thing that you just mentioned, I read about it the other day in Dawn. I don't remember the article or something, but it came in yesterday's paper. And the author said that in similar positions, women earn less than men. That's a fact. That's nothing to be disputed. But he also said that there are very genuine reasons for that. Because if we put ourselves in position of a CEO or a human resource manager or something, we find that men are easier to hire and men are easier to keep, since I'd say it again, biology obstructs it. Bilkul, women have to look after children. There's maternity leave. They are eligible for maternity leave. You have got to let them go for 4 months. بیٹا لیکن ایک سیکنڈ. Yes, let me just conclude. اس کا اگر مجھے اجازت دیں میں اس طرح ایک کمنٹ کرنا چاہتی ہوں. بیٹے بایولوجی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, دراصل رول ڈفرینٹ ہے. بایولوجی آپ کو پہلے رول متعین ہوتا ہے انسان کا, پھر اس کے لیے ایک مخلوق تخلیق کی گئی اور اس کو زمین پر اتارا گیا. تو اس طرح سے انسان کا, مرد کا ایک اپنا رول ہے سوسائٹی کے اندر, مگر رول اور رول میں فرق ہے. یہاں رول کی وجہ سے اگر رول نہیں کرنا شروع کر دینا نا, ٹھیک ہے. باقی اس کے لیے آپ کو میں کتاب سجیسٹ کرتی ہوں. میں اس ڈبیٹ کو یہاں اوپن نہیں کرنا چاہتی, اتنا اچھا سیشن ہے یہ. آپ مولوی ممتاز علی کی سر سید احمد خان کے شاگرد تھے اور 1898 میں وہ کتاب لکھی گئی. کب؟ 1898 میں, حقوق نسواں.
اور اس میں مذہب کے پرسپیکٹو میں اور احادیث کے پرسپیکٹو میں اور برِ صغیر کے کلچرل پرسپیکٹو کو آپس میں تقابل کرتے ہوئے انہوں نے اتنی خوبصورت وہ کتاب لکھی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے, جس سے آپ کے بہت ساری مسکنسیپشن خود بخود, کیونکہ قرآن میں کہیں پر اے جن و انس, عورت اور مرد برابر ہیں, اور مخاطب اور تم کیوں نہیں دیکھتے اور تم کیوں نہیں سوچتے, تو اگر رب نے تمام انسانوں کو بیک وقت مخاطب کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب برابر ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک طاقت کی بنیاد پر دوسرے کو دبانا شروع کر دیں. تھینک یو. جی بہت شکریہ, آپ سب کا بھی بے حد شکریہ. ٹینا ثانی صاحبہ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر شازیہ ناصری کا بہت شکریہ, اور ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اور میں آخر میں یہ بھی ضرور فرمائش کروں گی, بہار آئی میری شدید ترین خواہش تھی, وہ آپ نے پوری کر دی, لیکن ہم آپ سے ضرور سنیں گے. محترمہ سمیرہ وانی صاحبہ کی بھی یہ ہے خواہش کہ آپ ہمیں اختتام پہ ضرور کچھ نہ کچھ اور دان کریں گی, سنائیں گی, ہمارے بچوں کو محسوس کریں گی. میں آخر میں اجازت چاہوں گی. فہمیدہ ریاضی نظم جو آج کی تمام بحث کا نچوڑ ہے, کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اس راہ میں راستے ہیں اتنے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت پھر نہیں آئے گا, یہ وقت پھر نہیں آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے